मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर इलियास सराज है। मैं नाज़माबाद का रहने वाला हूँ और सेवियर मिशन चर्च के साथ मैं खुदावंद के कलाम की खिदमत करता हूँ। मैं पास्टर दानिश पीटर के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे ये अपने ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न पर खिदमत करने का मौका दिया ताकि मैं खुदा के कलाम की खिदमत दूँ और खुदावंद के मुक़द्दस कलाम को आप तक पहुँचा सकूँ। मेरा आज का मज़मून ये है कि खुदावंद किसी भी इंसान को तर्क नहीं करता और ना ही भूलता है। खुदावंद के पाक और मुक़द्दस कलाम में यशायाह नबी का सहीफ़ा उसका 49 बाब 14 आयत से लेकर 16 आयत तक खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से तिलावत की जाएगी। लेकिन सय्यून कहती है, यहोवा ने मुझे तर्क किया और खुदावंद मुझे भूल गया। क्या ये मुमकिन है कि कोई माँ अपने शीरखार बच्चे को भूल जाए और अपने रहम के फर्जंद पर तरस ना खाए? हाँ, वो शायद भूल जाए, पर मैं तुझे ना भूलूंगा। देख, मैंने तेरी सूरत अपनी हथेलियों पर खोद रखी है और तेरी शहर पनाह हमेशा मेरे सामने है। खुदावंद अपने कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। खुदावंद के पाक और मुक़द्दस कलाम में इंसान खुदावंद खुदा के साथ गिला करता है। इंसान खुदावंद खुदा से शिकायत करता है और उसकी शिकायत क्या है? खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में लिखा है कि खुदावंद मुझे भूल गया, खुदावंद ने मुझे तर्क किया। खुदावंद के पाक और मुक़द्दस कलाम में खुदावंद खुदा कहता है कि मैं तुम्हें नहीं भूला, मैंने तुम्हें तर्क नहीं किया। खुदावंद एक बहुत बड़ी मिसाल देता है और वो मिसाल क्या है? क्या ये मुमकिन है कि कोई माँ अपने शीरखार बच्चे को भूल जाए और अपने रहम के फर्जंद पर तरस ना खाए? हाँ, वो शायद भूल जाए, पर मैं तुझे ना भूलूंगा। खुदावंद के पाक और मुक़द्दस कलाम में खुदावंद खुदा कहता है कि मैं तुझे ना भूलूंगा। इंसान की शिकायत है, इंसान का गिला है कि खुदा मुझे भूल गया, खुदावंद खुदा ने मुझे तर्क किया। लेकिन खुदावंद इतनी बड़ी मिसाल देता है और वो माँ और औलाद की मिसाल देता है। खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में लिखा हुआ है, क्या ये मुमकिन है कोई माँ अपने शीरखार बच्चे को भूल जाए और अपने रहम के फर्जंद पर तरस ना खाए? हाँ, वो शायद भूल जाए, लेकिन मैं तुझे ना भूलूंगा। खुदावंद सच्चा है और इंसान का गिला और शिकवा जो है वो बेफायदा है। खुदावंद खुदा अपने वादे के मुताबिक अपने लोगों की हिफाजत और निगहबानी करता और उसे कभी भूलता नहीं। लेकिन हम अपने कामों के वसीला से तर्क किए जाते और भुलाए जाते हैं। खुदावंद के पाक और मुक़द्दस कलाम में अगर हम कलाम पाक को यशायाह नबी के सहीफ़ा में देखें तो कलाम पाक में यशायाह नबी का सहीफ़ा उसका पहला बाब और उसकी दूसरी आयत से लेकर 6 आयत तक खुदावंद खुदा क्या फरमाता है? खुदावंद कहता है, सुन ए आसमान और कान लगा ए ज़मीन। कि खुदावंद यूं फरमाता है कि मैंने लड़कों को पाला और पोसा, पर उन्होंने मुझसे सरकशी की। खुदावंद खुदा यहां पर क्या फरमा रहे हैं कि सुन ए आसमान और कान लगा ए ज़मीन। खुदावंद यूं फरमाता है, इंसान खुदा की सुनता नहीं है। इंसान खुदावंद खुदा के कलाम को सुनने के लिए अपने कानों को बंद किए हुए है। इंसान खुदावंद खुदा को पहचानता नहीं है। खुदावंद यहां पर किससे मुखातब है? आसमान और ज़मीन से।
کہ سن اے آسمان اور کان لگا اے زمین، کیونکہ انسان تو سنتا نہیں ہے، انسان دیکھتا نہیں ہے، اور خداوند خدا آسمان اور زمین سے مخاطب ہے کہ سن اے آسمان اور کان لگا اے زمین۔ کیا کیا جی میں نے لڑکوں کو پالا پوسا پر انہوں نے مجھ سے سرکشی کی، بیل اپنے مالوں کو پہچانتا اور گدھا اپنے صاحب کی چرنی کو، لیکن بنی اسرائیل نہیں جانتے، میرے لوگ کچھ نہیں جانتے۔ خداوند جانوروں کی مثال دیتا ہے یہاں پر، گدھے اور بیل کی۔ انسان خداوند کی آواز سنتا نہیں ہے، انسان خداوند خدا کو پہچانتا نہیں، اپنے خالق اور مالک کو پہچانتا نہیں ہے، لیکن خداوند خدا یہ کہتا ہے کہ میں نے لڑکوں کو پالا پوسا پر انہوں نے مجھ سے سرکشی کی۔ اور کلام پاک میں لکھا ہے کہ بیل اپنے مالوں کو پہچانتا اور گدھا اپنے صاحب کی چرنی کو، لیکن بنی اسرائیل نہیں جانتے، میرے لوگ کچھ نہیں جانتے۔ کیا یہاں پر خدا کا شکوہ یا گلہ جو ہے واجب ہے یا انسان کا؟ خدا کا، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ کلام پاک میں لکھا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور سب کے سب خداوند کے جلال سے محروم ہیں۔ سب نے گناہ کیا اور سب کے سب خداوند خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ کلام پاک میں اگر ہم مذہبی رسومات کو ادا بھی کرتے ہیں تو اپنی خوشی کے لیے کرتے ہیں، نہ کہ صرف اور صرف خداوند کو خوش کرنے کے لیے، بلکہ ہم اپنے آپ کو خوش کرتے ہیں۔ خداوند کے پاک اور مقدس کلام میں اگر ہم یسایہ نبی کے صحیفہ کو دیکھیں تو یسایہ نبی کے صحیفہ میں 58 باب اور اس کی ہم 30 آیت کو دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کس لیے روزے رکھے جبکہ تو نظر نہیں کرتا، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تو خیال میں نہیں رکھتا۔ کلام پاک میں انسان پھر گلا شکوہ کرتا ہے کہ ہم نے کیوں روزے رکھے، ہم نے کیوں اپنی جانوں کو دکھ دیا جبکہ تو نظر میں نہیں لاتا۔ وجہ کیا ہے کہ خداوند خدا خیال نہیں کرتا، نظر میں نہیں لاتا؟ کیوں؟ خداوند اس کی وجہ بتاتا ہے، اور وجہ کیا ہے؟ لکھا ہوا ہے، دیکھو تم اپنے روزہ کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو، اور جب سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو، دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا نہ کرو اور شرارت کے مکے مارو، بس تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز عالم بالا تک سنی جائے۔ خداوند ریزن پیش کرتا ہے، انسان کو بتاتا ہے کہ تم مجھے خوش کرنے کے لیے روزہ نہیں رکھتے، بلکہ کیا کرتے ہو؟ تم اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو۔ دیکھو تم اس مقصد سے روزہ نہیں رکھتے، بلکہ تم اس مقصد کے لیے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو۔ خداوند کہتا ہے کہ اس لیے تمہاری آواز عالم بالا تک نہیں پہنچتی، کہ تم صحیح طرح سے روزہ نہیں رکھتے، مجھے خوش نہیں کرتے، اپنے آپ کو ہی خوش کرتے رہتے ہو۔ روزہ کھولتے ہو تو ہر طرح کی چیزیں کھاتے پیتے ہو، اپنے دلوں کو خوش کرتے۔ تمہاری آواز عالم بالا تک اس لیے نہیں جاتی۔ اور خداوند کے پاک اور مقدس کلام میں اگر ہم ملاکی نبی کے صحیفہ کو دیکھیں تو خداوند کے پاک اور مقدس کلام میں خداوند خدا کہتا ہے کہ تمہاری باتیں میری لیے بڑی سخت ہیں۔ خدا کا پاک کلام کہتا ہے، پہلا باب 6 آیت سے لے کر 14 آیت تک خداوند کے مقدس کلام میں سے اگر ہم پڑھیں
تو خداوند کا پاک اور مقدس کلام ہمیں فرماتا ہے، کلام پاک میں لکھا ہے کہ رب الفاظ تم کو فرماتا ہے، اے میرے نام کی تحقیق کرنے والوں کہنو، بیٹا اپنے باپ کی اور نوکر اپنے آقا کی تعظیم کرتا ہے، پس اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے، اور اگر میں آقا ہوں تو میرا خوف کہاں ہے۔ خداوند کا پاک کلام کہتا ہے کہ اگر میں تمہارا باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے، اگر میں تمہارا آقا ہوں تو میری تعظیم کہاں ہے۔ تعظیم تو ہے نہیں۔ آج انسان خداوند کی عزت نہیں کرتے، تعظیم نہیں کرتے، اور پھر کہتے ہیں کہ خداوند ہمیں بھول گیا، خداوند نے ہمیں ترک کر دیا، خداوند نے ہمیں چھوڑ دیا۔ خدا کبھی بھی کسی کو بھولتا نہیں ہے، نہ ہی کسی کو ترک کرتا ہے، بلکہ اس نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ مجھے میری حیات کی قسم، میں کسی گناہگار کی ہلاکت پر خوش نہیں ہوں، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہر ایک انسان زندگی پائے اور کثرت کی پائے۔ اور جب ہم یوحنا کی انجیل 3 باب اور اس کی 16ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو کلام پاک میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی۔ کس نے رکھی جی؟ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا تو ہم سے پیار کرتا ہے، خدا ہم سے محبت کرتا ہے، خدا ہمیں چاہتا ہے، خدا ہمیں زندگی دینا چاہتا ہے۔ اور خداوند کے مقدس کلام میں خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ اس نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے، اپنی زندگی کی قسم کھائی ہے کہ مجھے میری حیات کی قسم، میں کسی گناہگار کی ہلاکت پر خوش نہیں ہوں، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہر ایک انسان زندگی پائے اور کثرت کی پائے۔ اس نے اکلوتا بیٹا بخش دیا، اور بیٹے نے کیا کیا؟ اس نے ہمارے لیے دکھوں، مصیبتوں، تکلیفوں، پریشانیوں کو اٹھا لیا، اور صلیب پر اس نے اپنی جان دے دی اور اپنے بدن کا ایک ایک خون کا قطرہ بہا دیا، اور پھر بھی اس نے کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ تو کیا یہاں پر انسان کا گلہ شکوہ خداوند پر واجب ہے؟ نہیں، خداوند پر ہم گلہ شکوہ نہیں کر سکتے، ہم اپنے خالق اور مالک پر گلہ شکوہ نہیں کر سکتے۔ وہ ہم سے گلہ شکوہ کرے تو اس کا گلہ شکوہ واجب ہے، لیکن ہمارا گلہ شکوہ واجب نہیں ہے۔ خدا کے پاک اور مقدس کلام میں، خدا کا پاک اور کلام مقدس کلام ہمیں یہ فرماتا ہے ملاکی نبی کے صحیفہ میں، ملاکی نبی کے صحیفہ کو جب ہم پڑھتے ہیں 3 باب اور اس کی 6 سے 12 آیت میں، تو خدا کا پاک اور مقدس کلام ہمیں فرماتا ہے، کیونکہ میں خداوند لا تبدیل ہوں، اسی لیے اے بنی اسرائیل تم نیست نہیں ہوئے، تم اپنے باپ دادا کے ایام سے میرے آئین سے منحرف رہے اور ان کو نہیں مانا۔ تم میری طرف رجوع ہو تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا۔ رب الفاظ فرماتا ہے، لیکن تم کہتے ہو کہ ہم کس بات میں رجوع ہوں؟ کیا کوئی انسان کو ٹھگے گا؟ پر تم مجھ کو ٹھگتے ہو اور کہتے ہو ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا؟ دے یکی اور ہدیہ میں۔ پس تم سخت ملعون ہوئے، کیونکہ تم نے بلکہ تمام قوم نے مجھے ٹھگا۔ خداوند کا کلام ہمیں فرماتا ہے کہ ہم تو ٹھگ گئے، ہم تو ٹھگنے والے ہیں۔ خدا کا پاک کلام کہتا ہے کہ تم میری طرف رجوع لاؤ تو میں تمہاری طرف رجوع لاؤں گا، تم میری طرف توجہ کرو تو میں تمہاری طرف توجہ کروں گا۔ آج ہم توجہ تو کرتے نہیں ہیں،
خدا کے حکموں کو مانتے نہیں، خدا کے کلام کو تو مانتے نہیں، اور پھر خدا پر گلہ کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں کہ خدا ہمیں بھول گیا، خدا نے ہمیں ترک کیا، خدا نے ہمیں چھوڑ دیا، خدا ہماری دعائیں نہیں سنتا۔ ہم روزے بھی رکھتے ہیں، ہم دکھ بھی اٹھاتے ہیں، پریشان بھی ہوتے ہیں، خدا ہماری سنتا نہیں۔ کیسے سنے جب تم ان تمام رسم و رواج کو مانتے نہیں ہو، خدا کے کلام کو نہیں مانتے، اور اپنے لیے تم خوشی کے کام کرتے ہو تو خدا خوش نہیں ہوتا، خدا ناراض ہو جاتا ہے۔ اور خدا کے پاک اور مقدس کلام میں دیکھیں خدا کا پاک کلام کیا کہتا ہے۔ ہم کتنی سخت باتیں کرتے ہیں خدا کے خلاف، کتنی سخت۔ ملاکی نبی کے صحیفہ کو دیکھیں، خدا کا پاک کلام کیا فرماتا ہے 13ویں آیت میں، خداوند فرماتا ہے تمہاری باتیں میرے خلاف بہت سخت ہیں، تو بھی تم کہتے ہو ہم نے تیری مخالفت میں کیا کہا؟ تم نے تو کہا خداوند کی عبادت کرنا عبث ہے، خدا کی عبادت کرنا بیکار ہے۔ اور خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے تم کہتے ہو کہ خدا کی عبادت کرنا عبث ہے، رب الفاظ کے احکام پر عمل کرنا اور اس کے حضور ماتم کرنا لا حاصل ہے۔ خدا کے پاک اور مقدس کلام میں کتنی سخت باتیں ہیں انسان کی۔ خدا کی عبادت کرنا بیکار ہے، خدا کی عبادت اور بندگی کرنا بالکل بیکار ہے۔ اور پھر خدا کے پاک اور مقدس کلام میں لکھا ہوا ہے کہ رب الفاظ کے احکام پر عمل کرنا، خدا کے حضور میں ماتم کرنا لا حاصل ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ملتا۔ ہم اتنی سخت باتیں خدا کے خلاف کہہ جاتے، اور پھر بھی ہم کہیں کہ خدا ہمیں بھول گیا، خدا نے ہمیں ترک کیا، خداوند خدا ہماری سنتا نہیں ہے۔ پہلے آپ دیکھیں تو صحیح، کیا ہم خدا کی سنتے، خدا کی مانتے ہیں، خدا کو پہچانتے؟ یسایہ نبی کے صحیفہ میں خداوند کہتا ہے کہ سن اے آسمان اور کان لگا اے زمین۔ اور پھر خداوند کا کلام کہتا ہے کہ میں نے لڑکوں کو پالا پوسا جوان کیا، وہ مجھے جانتے نہیں، مجھے پہچانتے نہیں۔ ہم سے بہتر تو جانور ہیں۔ خداوند جانوروں کی مثال دے رہا ہے کہ بیل اپنے مالک کو پہچانتا، اور گدھا جو ہے اپنے صاحب کی چرنی کو پہچانتا ہے۔ کیا ہم اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے ان جانوروں سے بدتر ہیں؟ خداوند فرماتا ہے کہ انسان مجھے نہیں جانتا، انسان مجھے نہیں پہچانتا، میں نے ان کو پالا، میں نے ان کو پوسا، لیکن یہ مجھے جانتے نہیں۔ مصر میں خدا نے کتنی بڑی کرامات کی، کتنے معجزات کیے۔ 10 آفتیں خدا نے نازل کی۔ خدا نے مصریوں کی پلوٹھوں کو مار دیا۔ خداوند نے بنی اسرائیل کے سمندر کو چیر دیا۔ خدا نے چٹانوں میں سے پانی پلایا، بیابانوں میں، ویرانوں میں۔ خدا ان کی حفاظت و نگہبانی کرتا رہا۔ ان سارے معجزات کو اور بڑے بڑے کاموں کو دیکھ کر انسان پھر بھی سونے کا بچڑا بنا لیتا ہے۔ ایک گھاس کھانے والے کو وہ کہتے ہیں کہ تو ہی ہمارا معبود ہے، تو ہی ہمارا خدا ہے۔ خدا کا پاک کلام ہمیں فرماتا ہے کہ ہم نافرمان ہیں۔ آج خدا یہ فرماتا ہے کہ تم کیا کرو جی، میری طرف رجوع لاؤ اور میں تمہاری طرف رجوع لاؤں گا۔ کلام پاک میں لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ اے تھکے ماندے اور بوجھ سے دبے لوگو میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ تو آج
ہم خداوند خدا سے گلہ نہ کریں، شکوہ نہ کریں، بلکہ خدا کے قدموں میں آئیں، سکھ پائیں، آرام پائیں اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے۔ آئے ہم خداوند کا شکر ادا کریں، اس کے نام کو عزت و جلال دیں کہ خداوند نہایت مہربان رحیم و کریم ہے، اور پاسٹر دانش پیٹر کے لیے، اس کی ساری ٹیم کے لیے اور گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن کے لیے خداوند کا شکر ادا کریں اور اس کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ اے قادر مطلق خداوند، آسمان و زمین کے خدا، تیرا دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتا ہوں اس مقدس کلام کے لیے جو تو نے مجھ سے اور ان ساری جانوں سے کیا۔ آج کا پاک کلام مؤثر کر، کثرت سے مؤثر کر، اور ہمیں اپنے کلام پر، اپنے حکموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا کر۔ ہم سب کے ایمان کو درست کر، چال چلن کو درست کر، ایمان کی مضبوطی عطا کر اور بڑی برکت دے۔ اے خداوند خدا، تیرے خادم دانش پیٹر کے لیے اور گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ اس کی ساری ٹیم کے لیے اے خداوند خدا برکت کی دعا کرتا ہوں۔ اس نیٹ ورک کو، اپنے خادم کو اور اس کی ساری ٹیم کو اے خداوند خدا کثرت سے برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کر۔ اور اے خداوند خدا، جتنے بھی اس پیغام کو سنیں تجھ سے برکت پر برکت پائیں، تو اے خداوند خدا گلہ شکوہ نہیں بلکہ تیرا شکر ادا کریں۔ اے خداوند خدا بڑی برکت دے۔ سب کچھ مانگتے اور پا لیتے ہیں مسیح یسوع کے زندہ اور جلالی نام میں، آمین۔